अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह माइदा पढ़ रहे थे हम, और हमने आपसे कहा था कि ये जो आयत है, आयत नंबर 48, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी समझने के लिए, क्योंकि कई सवाल इस पर उठते हैं, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि अपने अपने तौर पर जो हमने समझा हो उसको हमने सामने रखना होगा। तो 48 आयत में हम इस हद तक हमारी अंडरस्टैंडिंग पहुंच चुकी थी कि तौरात वालों की बात हुई, फिर इंजील वालों की बात हुई, और फिर ये बताया गया कि ये सारे कलाम एक ही हैं, सारा दीन एक ही है। और जो हम सूरह बकरा से, सूरह फातिहा से आज सूरह माइदा तक जो हम पहुंच चुके हैं, उसमें कई बार हम सब की जो ग्रूमिंग की गई, हम सबको जो अंडरस्टैंड करवाया गया, वो ये बात थी कि देखो, ये कोई नई किताब नहीं, ये रसूल कोई नई बातें नहीं कर रहे हैं जो तुमने अपनी ज़िद बना ली है कि जी हम अपनी किताब को मानेंगे और इनकी बात नहीं सुनेंगे। ये वही बात कर रहे हैं जो पिछली किताब में मौजूद है, लेकिन जब इनके ऊपर एक पट्टी पड़ ही चुकी थी बाप दादाओं की अंधी तकलीद की, तो इन्हें अपना असल वही का इनके पास मुताल्ला ही नहीं था, अपनी तौरात का भी नहीं था और अपनी इंजील का भी नहीं था, और जो कि पिछली किताबों का भी मुरक्कब था। इनके पास हमारी तरह इल्हामी किताब का इल्म नहीं था। मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आज हमारे बच्चे ये नहीं कह सकेंगे कि हमको बचपन में कुरान का तर्जुमा नहीं मिला, क्योंकि अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के करम से हमारे बच्चे जब छोटे थे तो हमको अक्ल आ गई थी तर्जुमे के साथ पढ़ने की, और फिर हमने बच्चों को जबकि हाफिज़ कुरान भी बनाया, लेकिन उनके अंदर ये घोल के पिला दिया कि हाफिज़ कुरान भी कोई ऐसे मुफ्त की बख्शिश लेके नहीं जा सकता जब तक कि उसका अमल ना हो, और जब तक कि तुम्हें मैसेंजर का मैसेज समझ ना आता हो। और हम सब का जो दावा है कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, तो रसूल का मानी मैसेंजर है, और मैसेंजर का अगर मैसेज आपने नहीं समझा है तो माँ बाप तो पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन, लेकिन औलादें भी बचेंगी नहीं। वही जो हम पिछली तमाम यही बातें पढ़ते चले गए कि अल्लाह ताला के नबी के दौर में भी ऐसे मुनाफिक थे और हराम खोर थे, और बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहने वाले अहले किताब भी थे, लेकिन सब अपनी इल्हामी किताब से दूर थे और बस आबा व अजदाद की तकलीद में अंधे बने हुए थे, और वही से हटकर जो किताबें थीं उसके ये शेखुल हदीस बने हुए थे। तो हमने जनाब 47 तक पढ़ लिया, और 48 हमने कल शुरू भी कर दी थी, जिसमें हमने कहा था कि देखें, पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब की बात हुई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम की बात हुई, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही की बात होगी कि व अनज़लना इलैकल किताब, हम ही ने नाजिल किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये किताब जो कि हक पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है। ये किताब भी तस्दीक करती है जो इससे पहले की किताबों में से है और निगहबान है उसकी, बस फैसला करो उनके दरमियान बिमा अनज़लल्लाह। हम उस टॉपिक पर भी थे कि वमन लम युहकम बिमा अनज़लल्लाह, वमन लम युहकम बिमा अनज़लल्लाह। हमने इसकी भी बार बार रिपीटेशन 3 दफ़ा तो कम से कम पढ़ी, 4 आयतों में 3 बार रिपीटेशन, यानी 4 आयतों में 3 बार आपको बताया गया कि जो इल्हामी किताब के मुताबिक फैसले नहीं करता तो वो काफिर, जालिम और फासिक है। अब आपको अल्लाह क्या जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है कि मैं और आप कोई भी जो मामला एज ए दीन टैकल करते हैं या कंसिडर करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला को जवाब देना होगा कि ये कुरान से कैसे साबित है, या मैंने किसी और की बात को कैसे प्रायोरिटी दी। तो अब जब कुरान की बात आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, तो तब भी यही आया कि आपने फैसला करना है लोगों के दरमियान बिमा अनज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम। कल हमने अनज़लल्लाह और अहवा, इसका आपको ऑपोजिट बताया था कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान, कि अनज़लल्लाह यानी रिवीलिंग बुक यानी वही, और अहवा
جو کہ مین میڈ، من گھڑت دوسری کتابیں جو کہ الہامی کتاب نہیں ہے اور لوگوں کی رائے ہے، اور اس میں جھوٹ سچ بہت سے سارے قصے ہیں جو کہ دین نہیں بن سکتا ہے، اور رب تعالیٰ نے خود نبی کو حکم نہیں دیا کہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو ایز اے دین سمجھا جائے، اور نہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کرنے والے ہیں۔ تو پلیز اس بات کو ذرا سا یاد رکھیے کہ انزل اللہ کا اپوزٹ ہے احوا، انزل اللہ کا اپوزٹ ہے احوا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اے نبی ولا تتبع احواءہم، آپ نہیں فالو کرنا، آپ نہیں اتباع کرنا ان کی مین میڈ، ان کی کوئی نئی باتیں، ان کا کوئی خود ساختہ دین، ان کی خواہشات کی اتباع مت کرنا انزل اللہ کے سامنے۔ انزل اللہ اگر آپ کے سامنے اگینسٹ اس کے کوئی جا رہی ہے بات تو اتباع مت کرنا۔ اب جو میں اور آپ بہت بھولے بھالے بنتے ہیں، اسپیشلی عورتیں، کیا کروں، میاں تھا، سسرال تھا، شوہر تھا، یہ تھا وہ تھا، تو اللہ تعالیٰ تو ہر ایک سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کلام ہر عورت اور لڑکی کو بھی کہہ رہے ہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے فلاں بن فلاں، اگر تمہیں کچھ لگے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو ہمارے پاس تو ایک تو قرآن کی اسٹڈی نہیں ہے، ہم کنفیوز ہیں، اور ہم اجماع تواتر اور رش جہاں لگتا ہے وہاں پر مارکیٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، جو چیز مارکیٹ میں زیادہ بک رہی ہوتی ہے، زیادہ ویوز ہوتے ہیں، زیادہ چل رہی ہوتی ہے پروڈکٹ، وہاں ہم اندھوں کی طرح وہ پروڈکٹ تو خرید لیتے ہیں۔ اب یہ کوئی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور انڈیویجولی سب کی ذمہ داری ہے۔ پروڈکٹ تو آپ لے لیں، آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، آپ نے کہنا ہے ہاں میں نے بھی وہ پروڈکٹ لیا، میں نے بڑی تعریفیں سنی تھی لیکن مجھے سوٹ نہیں کرا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو آپ پر پورا کے پورا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پکڑیں گے، لیکن یہ جو قرآن کی مارکیٹنگ ایسے نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کو آپ نے خود سمجھنا ہے اور اپنے فیصلے کرنے ہیں، اور آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ آپ کو آپ کا اعمال نامہ سی وی مینٹین کرتے ہوئے یہاں سے جانا ہے، جو آپ کو غلط لگتا ہے آپ اپنے اعمال نامے میں سے نکالتے چلے جائیں، اور جب آپ اعمال سے نکالتے چلے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہوگا، یا میں نے نہیں سمجھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ رب تعالیٰ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، مٹا بھی سکتے ہیں، ایون نیکیوں میں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اٹس ڈیپینڈ آن یور اخلاق، آن یور خلوص، یہ آپ کے خلوص اور اخلاق پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے دل سے معافی مانگی، کتنے شرمندہ ہو، اور نیکسٹ ٹائم آپ کو موقع ملا لیکن آپ نے نہیں کیا، تو آپ کی برائیاں نیکیوں میں بھی کنورٹ، تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت اتباع کرنا لوگوں کی خود ساختہ دین کی، تو مجھے بھی یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، ذکر للعالمین ہے، تو اس کا مطلب مجھ میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں مت اتباع کرنا لوگوں کی باتوں کی، اما جاءک من الحق، جب آ جائے آپ کے پاس بھی حق۔ نبی کو بھی کہا گیا، میں اپنے بچوں کو بھی اکثر بتاتی ہوں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جی اسکرین مت دیکھو، اسکرین مت دیکھو، اور جی اسمال اسکرین تو بالکل نہیں دیکھنا ہے، اور بگ اسکرین کے بھی کچھ ٹائمنگز ہیں، اور بچے بیچارے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی دیر دے دو، نہیں دینا، کولڈ ڈرنک نہیں پینا، فلاں نہیں کرنا، تو پھر میں کہتی ہوں ان کا آلٹرنیٹ کچھ تو کرو، بس حکم لگا دیتے ہو یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، تو جاؤ ان کو پلے گراؤنڈ لے جاؤ، ان کے ساتھ کھیل کرو، ان کے ساتھ کوئی گیم کھیلو، ان کو کوئی ایسا کوئی آلٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ کچھ تو دو۔ بس حکم چلا دیتے ہیں ہم کہ یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا، یہ جمپ نہیں لگانا، یہ نہیں ہاتھ لگانا، تو بھائی اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ تو دو نا، ایسے کیسے والدین ہو؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ مین میڈ کی یعنی خود ساختہ دین کی اتباع نہیں کرنی ہے، حق تمہارے پاس آ چکا ہے۔ ہمارا جو سوال تھا، جو اس وقت میری اگزامپل تھی کہ اچھا چلو
انسانی کلام کی تقلید نہیں کرنی ہے، جو کہ پہلے ہمارے پاس انسانی کلام ہی تھا، حدیثوں کی ڈھیروں ڈھیر کتابیں تھیں، تو اب کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے حق ہے نا، جس کو تم بغیر سمجھے ثواب کا ذریعہ ختم القرآن پہ ختم القرآن کرتے تھے نا، اب اس کو سمجھ کر پڑھو، ہے نا تمہارے پاس سبسٹیٹیوٹ، ویلڈ، بہت اوتھینٹک، بہت اسٹرانگ، بہت کم، کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی آ جائے، کوئی مولوی بھی آ جائے، علامہ آ جائے، شوہر آ جائے، سسرال آ جائے، پورا کے پورا آپ کا یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے جی ہمیں بھی آ رہا ہے پڑھنے، لیکن آپ کی یہ بات کوئی نہیں مان رہا، تو آپ کہیں میں کسی کو منوانے نہیں آئی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہی نہیں دی ہے کہ میں کسی کو منواؤں، مجھے خود کو ماننا ہے، نہیں تو تم کیا سب کے خلاف جاؤ گی؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، میں جاؤں گی تو اللہ کی فیور میں جاؤں گی، بس اتنا مجھے پتا ہے کہ جاؤں گی تو اللہ کی فیور میں جاؤں گی، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے آپ کی بھی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ یعنی اتنا ایزی ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنا موقف پیش کرنا اور کلیئر کہنا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا تو قرآن آنا چاہیے نا، جب تھوڑا سا قرآن آئے گا تو میں اور آپ یہ بات کر سکیں گے نا ڈنکے کی چوٹ پر۔ تو کلیئر، ایک تو آج کا ہمارا پوائنٹ کیا ہے؟ مت اتباع کرنا خود ساختہ دین کی، اما جاءک من الحق، جو کہ آپ کے پاس اے نبی حق کی طرف سے آ چکا ہے، میرے پاس بھی آ چکا ہے، آپ کے پاس بھی آ چکا ہے۔ اب جو سیکنڈ پوائنٹ تھا آج کا ہمارا سمجھنے کا، کہ میں کہہ رہی ہوں کہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس آیت میں، کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے تم میں سے شرع، یہ ہمارے اردو میں جو ہم کہتے ہیں شریعت، شریعت، شریعت میں یوں ہے، شریعت میں یوں ہے، پھر ہم خود ساختہ دین بناتے ہوئے کہتے ہیں شرعی داڑھی، شرعی مہر، شرعی نکاح، جو کہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگ کورٹ میں بھی نکاح کر لیتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ والدین کے درمیان نکاح ہو جاتا ہے، ولی آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسی ایمرجنسی سچویشن ہے، ہم کہتے نہیں شرعی نکاح، نہیں شرعی داڑھی، ارے بھائی کون سی شرعی داڑھی، کہاں لکھا ہے شرعی داڑھی؟ تو شریعت صرف قرآن کے اندر ہوتا ہے، شرعی پردہ کہاں لکھا ہے؟ مطلب کوئی اور ہوتا ہے شرعی پردہ؟ نہیں، وہ اصل میں ناخنوں کا اور آواز کا بھی پردہ کرتی ہے، تو اس لیے وہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ اچھا، تو جو ہم لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، نہیں، تمہارا شرعی پردہ نہیں ہے، شرعی پردہ وہ ہے جو آواز کا بھی پردہ کر رہی ہے، تو ناخنوں کا بھی پردہ کر رہی ہے، تو کس نے کہا ہے ناخنوں کا پردہ کرنا؟ تو یہ ہمارے یہاں شریعت کا ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے شرعی مہر؟ کہا وہ جی 5 روپے اور 2 روپے اور 3 روپے، اور آج ہم کو 25 روپے اور 500 روپے کا شرعی مہر، شرعی مہر، جبکہ شریعت قرآن میں تو ایک ہینڈسم منی، ایک اچھی خاصی تعداد میں پیسہ ہونا وہ مہر نظر آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کئی جگہ بڑی زیادتی کی ہے، کھلواڑ کیا ہے آیتوں کا، شرعی 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 کر کے۔ اچھا، یہ بات تو چلیں الگ ہے۔ جو ہمارے پاس کویسچن آیا تھا اس آیت نمبر 48 کا، کہ یہ کیا آیت ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے ہر قوم کا، ہر دین کا ایک الگ شریعت بنائی ہوئی ہے اور ان کو ایک الگ راستہ دیا ہے؟ تو خدا نخواستہ استغفر اللہ، پچھلی شریعت میں لوگ ماؤں سے بھی شادی کر لیتے تھے اور سگی بہنوں سے بھی شادی کر لیتے تھے، اور شراب بھی جائز ہوتی تھی، اور الا بلا فلاں، ماؤں کا کوئی وراثت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر کہ الحمدللہ ہماری شریعت میں تو ایسا ہے، پچھلی شریعت میں تو ویسا تھا، پچھلی شریعت میں تو ایسا تھا، الحمدللہ ہماری شریعت میں تو ایسا ہے۔ بالکل بھی نہیں، ہمیں تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم تو آپ کے اس موقف سے بالکل ڈس ایگری ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت دیکھو لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں حلال کرنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور ہم پہ سور کو حرام کیا گیا۔ میں کہتی ہوں نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذبح کا طریقہ صدا سے ہے، اور سور صدا سے حرام ہے، خون پینا صدا سے حرام ہے، شراب ہمیشہ سے ناپاک خبیث ذکر اللہ سے دور کرنے والی ہے، ماں کی حرمت ہمیشہ سے ماں ہی ہے، اور وراثت میں حصہ ہمیشہ سے ماں کے لیے ہے۔ یہ تو اختلافات قائم ہو گئے تھے جس کو کھولا گیا، نہیں تو شریعت تو ایک ہی ہے، آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی شریعت ہے، نہیں تو کون کیوں کسی نئے نبی کو مانے گا؟ نئے نبی جب بھی آئے انہوں نے پچھلی کتاب کو تصدیق کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پلان سسٹم آج تک چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوا، اور وہی پچھلی چیزیں مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم کے ساتھ ہر سنسیئر لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو دین کی دعوت دی گئی کہ دیکھو تم شکلوں کو مت دیکھو، شکل بدلتی رہے گی نبیوں کی، اور ہمارا ایمان آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ شریعت میں یہ جو قرآن بتایا جا رہا ہے یہ اینڈ کرے گا ساری کتابوں کو، اور پچھلی وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ تو میں دوبارہ آتی ہوں آپ لوگوں کے اس پوائنٹ پر، جو کہ خاص سب لوگ بہت زیادہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، اس کا معنی یہ لیتے ہیں ہر ایک کے دین میں ہم نے کچھ الگ شریعت بنائی تھی۔ نہیں جناب، یہ لکھا ہوا ہے ہر ایک کے لیے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو شریعت دی، کسی کو بھی جنگل کا قانون نہیں دیا، کسی کو بھی غافل نہیں رکھا، کسی کو بھی بغیر کتاب کے ادھر ادھر منہ مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر ایک کو الہامی کتاب ہر دور میں پریزرو رہی، محفوظ رہی، ہر دور میں نبیوں نے کہا، ایون آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں دیکھ لیں کہ رجل مومن بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو شخص جو تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو بینات تمہارے پاس موجود ہیں، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یعنی ہر نبی نے پچھلی کتاب کو تصدیق کی، ایون فرعون کے بھی پاس پچھلی کتاب موجود تھی، ایون ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اور بستی کے پاس بھی پچھلا صحیفہ موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان میں وہ علم حاصل کرتا ہوں جو آپ لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہو۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی نیا علم لایا ہوں اور آپ اپنے پرانے باپ داداؤں کے طریقے چھوڑ دیں اور میری باتوں کو مانیں، ایسا کوئی نہیں کہتا نبی۔ وہ کہتا ہے آپ علم حاصل نہیں کر رہے ہو، پچھلی کتاب موجود ہے، اور اس کی ایک دلیل نہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں گے ہم اس بات کو آپ کو ویریفائی کرتے چلے جائیں گے۔ تو ہر دین میں ہم نے، ہر دور میں ہم نے، ہر زمانے میں ہم نے شریعت کو قائم رکھا۔ منہاج راستہ، ہر دور میں ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں راستہ دیا، اس کا ترجمہ ایسا ہے۔ ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کی ہے ہم نے شریعت اور راستہ، یہ ترجمہ ادھر میرے پاس بھی آ رہا ہے۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے یہ شریعت تھی اب یہ شریعت ہے، پہلے یہ جائز تھا اب یہ ناجائز ہے، پہلے وہ ناجائز تھا اب وہ جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایک پوائنٹ بھی چل رہا ہو، آپ مجھے واٹس ایپ پر صرف اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے گا کہ پھر یہ آیت کیسے سمجھیں گے۔ بس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی کلاس میں کہ ہر ایک کے لیے راستہ اور شریعت رب تعالیٰ نے صدا رکھا، اور وہ ایک ہی ڈگر سے چلا آیا۔ نہیں تو آنے والے نبی کو کوئی کیوں ایکسیپٹ کرے گا کہ آپ تو ہمارے دین کے جو الہامی دین کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر الہامی دین کے خلاف کوئی نیا نبی جاتا تو ان کو کیسے مانا جاتا، اور پھر یہ بات کہاں تک رکھی جا سکتی کہ تصدیق کر لو، تصدیق کر لو، کنفرم کر لو، ٹیلی کر لو، ویریفائی کر لو، پھر یہ بات کا کیا موقف ہوتا۔ تو امید رکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے سوالات کیے تھے
سمجھ آ گیا ہوگا. اب سیکنڈ پوائنٹ، یہ بھی ہمارے پاس سوال آیا کہ اچھا چلیں یہ تو ہو گیا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور منہاج رکھا. اس لیے خدا کا واسطہ یہ شرعی داڑھی اور شرعی ٹوپی اور شرعی کلر اور شرعی مہر یہ نہ کیا کریں. جو بات قرآن میں آپ کو طے شدہ نہیں دی گئی ہے وہ شریعت نہیں ہو سکتی. پھر ہاں مہر نظر آ رہا ہے لیکن کتنا نظر آ رہا ہے یہ آپ طے نہیں کر سکتے. 5 روپے اور 25 روپے، یہ ایک مٹھ داڑھی. تو اگر کوئی صرف اپنی داڑھی اپنے چہرے تک رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بال، آپ کہیں جی وہ تو شریعت والی داڑھی رکھ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے. خدا کا واسطہ یہ کھلواڑ نہ کریں کہ جی وہ شرعی داڑھی ہے، وہ شرعی نکاح ہے، وہ شرعی مہر ہے، وہ شرعی فلاں. شریعت میں جو قانون آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اسی کو ہی آپ شریعت بولیں گے. اچھا اب سیکنڈ پوائنٹ جو ہمارا وہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ. یہ بھی بڑا سمجھنے والا معاملہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اب اس پر بھی لوگوں نے غلط رائے قائم کی. انہوں نے کہا ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ڈفرینٹ شریعت تھی، ڈفرینٹ ڈفرینٹ راستے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی شریعت بنا دیتے. حد ہو گئی، پوری الٹی بات کر رہے ہو. یعنی یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں ایک ہی ایک ہی شریعت تھی، تم الٹا ترجمہ لے رہے ہو. آپ کے سامنے ایویڈنس پڑا ہوا ہے، میں کچھ بھی چھپ چھپا کے نہیں کہہ رہی ہوں. آپ کے سامنے ایویڈنس ہے آیت کی شکل میں، کیونکہ ہم اور کوئی گواہی نہیں لا سکتے. آیت کے لفظوں کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، اور وہی سب سے بڑی گواہی ہے آیتوں کے الفاظ. آپ اس کو اگر لے لیں، ہر ایک کے لیے ہم نے ڈفرینٹ شریعت بنائی، ہر ایک کے لیے ہم نے ڈفرینٹ راستہ بنایا، اور اللہ چاہتے تو سب کی ایک ہی شریعت ہوتی، تو آئی ایم سو سوری، میں آپ کے اس ترجمے سے بالکل بھی تسلی میں نہیں ہوں. آئیے میں میرا ترجمہ آپ کو بتاؤں گی کہ میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. آپ کے پاس اپنا کرائیٹیریا، اپنا عربک ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے. ادھر تو ہم نے سمجھا لیا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وہی شریعت بنائی اور وہی راستہ دیا، کسی کو بھی بغیر شریعت اور راستے کے ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. اس کا یہ مطلب ہے ہر ایک کے لیے شریعت اور راستہ تھا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو اوبیڈینٹ بنا دیتے. امتاً واحدہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اوبیڈینٹ. ایک واحد امت، تم ایک ہی، بغیر فرقے، بغیر مسلک کے. تمہیں میں چاہتا تو تم میرے خلاف جا ہی نہیں سکتے فرشتوں کی طرح. اس کا یہ مطلب ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر دیتے تم کو امتاً واحدہ. امتاً واحدہ کا مطلب ایک یونٹی تم میں دے دیتے، تم لوگ ادھر سے ادھر کھسک بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں اختیارات سے نوازے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانے کے لیے تمہیں اختیارات سے نواز دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ سمجھ آ رہی ہو، اور اللہ کرے کہ میں صحیح بول رہی ہوں. میں کھلے دل سے آپ کی جو بھی تنقید بھی ہوگی، جو بھی آپ مجھے سمجھانا چاہیں، بے شک مجھے واٹس ایپ پر بھیج دیجئے گا. لیکن میں نے آپ سے ایمانداری کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ شیئر کی ہے کہ رب تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کو غلط شریعت یا ڈفرینٹ شریعت یا بغیر شریعت کے نہیں بھیجا ہے. ہر زمانے میں کتابیں محفوظ رہی ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر میں جو آیت کے اوپر کے الفاظ تھے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھو ہر زمانے میں منہاج اور شریعت رہے گی، تم لوگوں کے مین میڈ عقیدے کی تقلید مت کرنا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب فرما بردار رہتے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں اختیارات نہ دیتے کہ تم چور، اچکے، بدماش، کافر، منافق، جو کہ ہمارا پچھلا ٹاپک منافق کا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی منافق تھے اور اہل کتاب میں سے بھی غلط لوگ تھے، جو کہ آگے بھی ابھی یہی پوائنٹ کو تصدیق کیا جائے گا آگے کی آیتوں میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت واحدہ بنا دیتے، فرما بردار بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں اختیارات نہ دیتے، ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا لیبلوکم، کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں تاکہ تمہیں آزمائیں، ٹیسٹ کریں، چیک کرتے رہیں، فی ما آتاکم، جو جس دور میں رہا اس دور کی جو کتاب تھی اس کے ساتھ تمہیں چیک کرتے ہیں۔ فی ما آتاکم میں وہی والی کتاب کی طرف اشارہ آیا، نعمتوں کی طرف اشارہ آیا، ہر چیز جو تمہیں دی، تندرستی دی، وقت دیا، عمر دی، کتاب دی، رسول دیے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم بالکل فرما بردار رہتے، کوئی تم میں سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور باپ داداؤں کی اندھی تقلید چل ہی نہیں سکتی، کتابیں چھپ ہی نہیں سکتی، لیکن پروردگار نے تمہیں اختیارات دیے تاکہ وہ ٹیسٹ کریں گے تمہیں، آزمائیں گے تم کو، فیما آتاکم، اس احکامات میں جو دیا اس نے تم کو کتابی شکل میں، اور جو نعمتیں تمہیں دی، تو اے لوگوں فاستبقوا الخیرات، دیکھو نیکیاں ٹٹولو، نیکیاں دیکھو، سکورنگ سبجیکٹ دیکھو، تمہیں چلے جانا ہے، تم وہ دیکھو کہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو جاؤں، اور کون کون سے ایکشن وہ لوں جس سے میرے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اور کون کون سے ایکشن ایسے ایوائڈ کروں جو مجھے اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتے ہیں۔ دیکھو تم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، طرف اللہ تعالیٰ کے تم سب کو اپنے ریکارڈ کے ساتھ، اپنے اعمال نامے کے ساتھ لوٹ کے جانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ تمہیں نبا دیں گے، خبر دیں گے تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، اسپیشلی ان باتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھیں گے کہ تم کتنی اختلافی معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا جانتے تھے۔ ہم میں سے کئی لوگ بڑا سفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں، بہت سویٹ بنتے ہیں، کہتے ہیں نہ ہم اختلافی درس کرتے ہیں، نہ ہم اختلافی باتیں اٹھاتے ہیں، ہم صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کھاتے ہیں، ہم تو اختلافی باتوں کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو تو پیدا اسی لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے اختلافات کو دور کر کے ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو جمع کرنا تھا۔ اگر آپ اختلاف کرنا چھوڑ دو گے تو باطل پرستی تو غالب آئے گی، جو کہ آ رہی ہے، کس طرح سے آ رہی ہے۔ تو آپ سب کو غور سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر آپ کیا جواب دو گے۔ آپ کے اعمال نامے میں کیا لکھا ہوگا کہ ہاں یہ فلاں فلاں اختلافات پر ڈسکس کر سکتا تھا، کرتا تھا، کرتی تھی، رائے تھی، آئیڈیا تھی، بولا تھا، یا ڈر گیا تھا، یا اپنے آپ میں بہت عافیت سمجھتا تھا کہ میں نے اختلافی باتیں کرنی ہی نہیں ہیں۔ تو اوکے، سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے، سب کے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، اور یہ آیت ہمیں بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 48 جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے، میں اس کے آگے لکھ بھی دوں گی بریکٹ میں، کہ جس کسی کو بھی دیکھنا ہو تو ضرور دیکھ لیں۔ آگے کی بھی آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ کل پھر ڈسکس کریں گے۔ میں غور کر رہی ہوں کہ سورہ مائدہ جب سے ہم نے شروع کی ہے، ساری آیتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ پورا دن بھی گزر جائے تو اس کا ڈسکشن ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سب کے پاس ایک رائے ضرور ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہمیں آپ کی سخت ضرورت ہے، ہمیں آپ کی رہنمائی کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے ہم پر کتاب جیسا انعام کیا، رب تعالیٰ ہماری برائیوں کو دور کر دیجئے، اور ہمیں بہت عقل مند بنائیے، عمل کے بھی لحاظ سے، سمجھ کے بھی لحاظ سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔